अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहू मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो टॉपिक वो मौजू है कि क्या मुआज़िफ़ यानी म्यूज़िक, ढोल बाजा के सुनने पर अजाब दिया जाएगा? क्या म्यूजिक सुनने वाले के कानों में कयामत के दिन शीशा पिघला कर डाला जाएगा? क्या म्यूजिक सुनने वाले, गाना बाजा सुनने वाले के शक्ल सूरत को बदलकर बंदर और सूअर के शक्ल सूरत में तब्दील कर दिया जाएगा? इस बारे में जो हदीसें हैं, उन हदीसों की जांच पड़ताल, उनकी सनद की तहकीक, छानबीन, उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, इस बारे में आपको अक्सर व बेशतर मौलवी हजरात की ज़ुबानी ये फतवा मिलेगा कि गाना बाजा, म्यूजिक, ये सब सुनना इस्लाम में हराम है, मुतलक तौर पर हराम करार दिया जाता है। जबकि गाना बाजा, म्यूजिक मुतलक तौर पर हराम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो गाने, जो गीत, जो अशार बेहयाई पर मबनी हैं, फहश पर मबनी हैं, झूठ पर मबनी हैं, शिरकिया और कुफरिया बातों से जो मिले हुए हैं, वो सब ममनू है, वो सब मना है, वो सब नाजायज है। उसका सुनना गुनाह है। और आज अक्सर व बेशतर आपको ऐसे ही गाने मिलेंगे, ऐसे ही अशार मिलेंगे, ऐसे ही गीत मिलेंगे जिसके अंदर एक तो सबसे ज्यादा झूठ मिला होता है, और दूसरा ये कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फहश, गंदी बातें होती हैं, और उसके अंदर कुफरिया और शिरकिया बातें होती हैं। आदमी तो ये देखता है कि बड़ी अच्छी आवाज है, लेकिन ये नहीं देखता कि उस अल्फाज में कितनी गंदगी भरी हुई है, कितनी बेहयाई भरी हुई है, कितनी फहश बातें भरी हुई हैं, कितनी कुफरिया और शिरकिया बातें उसके अंदर मिली हुई हैं। ये आदमी नहीं देखते, ये औरतें नहीं देखती। तो आज के दौर में जो गाने चल रहे हैं, जो गीत चल रहे हैं, जो अशार चल रहे हैं, इसके अंदर अक्सर व बेशतर बेहयाई की बातें, फहश बातें, गंदी बातें, झूठ बातें, कुफरिया और शिरकिया बातें मिली होती हैं। लिहाजा इससे बचना चाहिए, और सुनने से पहले इस बारे में जानना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि म्यूजिक तो अच्छी चल रही है, आवाज भी बड़ी खूबसूरत चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज कहे जा रहे हैं, जो बात कहे जा रहे हैं, वो बात भी साफ पाक है कि नहीं, साफ सुथरी है कि नहीं। इस बात की जरूरी है कि इस बात की छानबीन करें, देखें, सुने, जांचें, परखें। उसके बाद अगर साफ पाक बातें हैं तो सुन सकते हैं, जैसा कि हदीसों को सामने रखते हुए ये पता चलता है सुनने के ताल्लुक से। आइए हम उन हदीसों के बारे में, उनकी सनद के बारे में देखते हैं जिसमें बताया गया है कि जो गाना बाजा, मुआजिफ, म्यूजिक
جو سنے گا تو اس پر عذاب ہوگا، اس کے شکل و صورت کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے جو حدیثیں ہیں کیا اس کی سند صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو یعنی اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ چھان بین کرنا ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات جان بوجھ کر منسوب کرنا، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بات منسوب کرنی چاہیے، وہی بیان کرنی چاہیے جو باسند صحیح ثابت ہو۔ جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے نہیں بیان کرنی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 چیزیں کرنے لگے تو اس پر مصیبت نازل ہوگی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب مال غنیمت کو، دولت امانت کو، غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوست پر احسان کرے اور اپنے باپ پر ظلم کرے، مساجد میں آواز بلند کرے، رذیل آدمی یعنی برا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، سر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے گی کہ فلاں آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے نقصان پہنچانے کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے، شراب پی جائے، ریشم پہنا جائے، اور گھروں میں گانے والی عورتیں ہوں اور باجے رکھے جائیں، اور اس امت کے آخر میں آنے والے پہلے والوں پر لعنت بھیجیں، تو اس وقت تم سرخ آندھی یا زمین دھسنے اور صورت تبدیل ہونے کا انتظار کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جانتے ہیں، یعنی اس حدیث کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم فرج ابن فضالہ جو راوی ہیں، کہتے ہیں ان کے علاوہ دوسرے کسی کو نہیں جانتے جس نے یہ حدیث یحییٰ ابن سعید انصاری سے بیان کی ہو۔ اور فرج ابن فضالہ کے بارے میں کچھ محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی جرح کیا ہے، اور ان کے حافظے کے تعلق سے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ ان سے وکیع اور کئی ائمہ نے روایت حدیث کی ہے۔ یہاں تو امام ترمذی نے خلاصہ کر دیا کہ اس کے اندر خامی ہے، کمی ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم اس کی جانچ پڑتال دیکھتے ہیں، اس کی تحقیق دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2210، اور اس کی سند کے اندر کمی یہ ہے، خامی یہ ہے کہ یحییٰ ابن سعید انصاری یہ مدلس ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت بغیر سما کے بخاری اور مسلم کے علاوہ، بغیر صحیح شواہد کے، بغیر صحیح مطابعات کے، اصولی طور سے سندن ضعیف ہوتی ہے، جب تک کہ اس کمی کو، اس خامی کو دور نہ کر دیا جائے۔ اور یہ دور کرنے والی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ محققین نے، محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ مدلس ہے، اس نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت اس نے نہیں کی ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری علت فرج ابن فضالہ سامی، یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 484 میں دیکھ سکتے ہیں۔ التقریب میں نمبر ہے 8118 5383۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں
علت ظاہر کی ہے، جیسا کہ ان کی کتاب ہے انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 31 اور 247، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس راوی کے بارے میں۔ اسی طرح سے دوسرا راوی محمد ابن عمرو القرسی، یہ راوی مجہول الحال ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ المشکات کے اندر حدیث نمبر 5451 میں دیکھ سکتے ہیں، اور ضعیف الجامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 608 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2211، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ المشکات کے اندر حدیث نمبر 5450 میں، ضعیف الجامع کے اندر حدیث نمبر 287 میں، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن ترمذی کی تحقیق میں حدیث نمبر 2211 میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علت یہ بتایا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس کی سند کے اندر علت یہ ہے، خامی یہ ہے کہ اس کے اندر رمی جزامی راوی مجہول الحال ہے، اس کے حالات زندگی کے بارے میں معلوم نہیں یہ کون ہے، جیسا کہ القاسف حافظ ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243، اور اسی طرح سے التقریب کے اندر 1957 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھی منسوب ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2212 میں دیکھ سکتے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں خسف، مسخ اور قذف واقع ہوگا۔ ایک مسلمان نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ناچنے والیاں اور باجے عام ہو جائیں گے اور شراب خوب پی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ چہروں کو تبدیل کیا جائے گا، شکل و صورت کو بدل دیا جائے گا، اور یہ کب ہوگا کہ جب ناچنے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے باجے عام ہو جائیں گے، شراب پی جائے گی۔ تو یہ جو حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، لیکن ان کا اصولی طور سے صحیح کہنا خطا ہے، غیر معتبر ہے، معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر علت خامی موجود ہے، پھر اس کو صحیح کہنا یہ غیر معتبر ہے۔ اس کی سند میں عبداللہ ابن عبد القدوس ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں خلاصہ کیا ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 2212 میں۔ اور اس راوی کے بارے میں جرح مفسر ہے، جیسا کہ التحریر کے اندر نمبر ہے 3446، اور امام حیثمی نے کہا اکثر محدثین نے، جمہور نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اس میں ضعیف کہنے والے میں۔ دیکھیے مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 339 میں۔ اسی طرح سے دوسری علت یہ ہے کہ اس کے اندر علامش مشہور مدلس ہیں، انہوں نے انس روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے، یہ بھی ایک علت ہے۔ اور یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سلسلۃ الحدیث صحیحہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 1604 3694 میں، مسند طیالسی کے اندر حدیث نمبر 1137 میں، البہقی کی طبقات المحدثین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 میں، شعب الایمان کے اندر امام بہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے بعد آدمی کھانے پینے اور لہو اللعب میں رات گزار دیں گے، جب صبح ہوگی تو بندر اور سور بن چکے ہوں گے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ علت کیا ہے، خامی کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کی سند کے اندر قتادہ کی تدلیس ہے، قتادہ مشہور مدلس ہیں، اس لیے قتادہ نے ان سے روایت بیان کی ہے، جس کی بنا پر اس کی بھی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، معتبر نہیں ہے۔ اور دوسرا راوی اس کی سند کے اندر جعفر ابن سلیمان، یہ ضعیف راوی ہے، اس پر محدثین کا کلام ہے۔ اور اس متن سے عبادہ ابن صامت، ابی امامہ وغیرہ سے بھی حدیث ہے،
سب ضعیف ہے. البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقد السبخی راوی کو لین الحدیث قرار دیا ہے. لکھا ہے کثیر الخطا، یعنی لہو لعب کے لفظ کے ساتھ یہ حدیث بھی سندن ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے. واللہ اعلم. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا، کوبا اور چینا کی شراب کو حرام قرار دیا ہے اور ہر نصاور چیز حرام ہے. تو اس میں کچھ ٹکڑا صحیح ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے اندر جو کوبا کا ذکر ہے، کوبا کا ذکر ہے، ہم اس کے بارے میں آگے خلاصہ کریں گے کہ کوبا کا ترجمہ لوگوں نے طبل کیا ہے، ڈھول کیا ہے. کیا یہ طبل اور ڈھول صحیح ترجمہ ہے؟ اس سے یہی مراد ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آگے وضاحت کریں گے. لیکن یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عمرو ابن الولید مجہول الحال ہے. امام ابو حاتم الرازی متقدمین محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس کو مجہول قرار دیا ہے. اسی طرح سے اسی متن کے ساتھ ملتا جلتا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 3274 ہے. اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر شراب، جوا اور کوبا کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے فرمایا ہر نصاور چیز حرام ہے. تو اس کے اندر بھی کوبا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس سے مراد شطرنج ہے. راجح طور سے گانا باجا مراد نہیں ہے. کوبا سے مراد کچھ لوگوں نے گانا لیا ہے، جیسا کہ عربی لغت القاموس ہے، اس کے اندر ایک طرف کوبا کو کہا گیا ہے کہ میوزک کے ساز و سامان میں سے ہے، دوسری طرف لکھا گیا ہے کہ کوبا نرد ہے یا شطرنج ہے. یعنی کوبا سے مراد موسیقی کے سامان اور شطرنج لیے جا رہے ہیں. اس کے معنی میں اختلاف ہے. صحیح تصریح وہی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل صاف ستھرا وہی ہے جو صحابی نے کی ہے. کوبا سے مراد صحابی نے شطرنج لیا ہے، تو تابعی کے مقابلے میں صحابی کی بات معتبر ہوگی یا تابعی کی معتبر ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے صحابی کی بات معتبر مانی جائے گی. تو راجح طور پر صحابی نے جو تصریح کی ہے کوبا سے مراد ڈھول باجا نہیں، طبل نہیں، بلکہ شطرنج ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی. اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3696 میں، اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3685 میں. اس کی سند میں کلام ہے، لیکن کئی لوگوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے. اگر صحیح بھی مان لیتے ہیں تو ان دونوں کے متن کے اندر کوبا کا لفظ موجود ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن بزیمہ سے کوبا کی وجاہت پوچھی تو انہوں نے کہا اس سے مراد ڈھول، اس سے مراد ڈھول ہے. یہ تو تابعی کی تشریح ہوئی کہ علی ابن بزیمہ یہ مفسر ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، انہوں نے کوبا سے مراد ڈھول یا طبل لیا ہے. اور سفیان ثوری نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، لیکن ان کے مقابلے میں صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تصریح کر رہے ہیں، وہ ان سے مختلف کر رہے ہیں. جیسا کہ ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 788 ہے. اس کی سند بھی حسن اور صحیح ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، جو کہ اصولی طور سے اس کی سند حسن اور صحیح ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو ضعیف کہنا یہ معتبر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مجمع میں تھے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ شطرنج کھیلتے ہیں۔ وہ وہاں سے بڑی سختی سے منع کرتے ہوئے غصہ ہو کر اٹھے، پھر فرمایا خبردار، شطرنج کھیلنے والا اس کی کمائی کھانے یعنی اس کی کمائی کھائے تو خنزیر کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے، سور کا گوشت کھانے والے کی طرح ہے شطرنج کھیل کر کمائی کرنے والا، اور اس کے خون کے ساتھ وضو کرنے والے کی طرح ہے۔ اس میں کوبا کا لفظ ہے اور کوبا کے معنی شطرنج ہی لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ضعیف حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 6478 ہے، اس میں بھی کوبا سے مراد شطرنج ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مسند احمد کا جو ترجمہ ہوا ہے اس کے اندر آپ کوبا سے مراد شطرنج ہی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ڈھول اور طبل نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر مسند احمد میں حدیث نمبر 6478 میں، اور جو مسند احمد کی حدیث نمبر 3274 ہے اس میں کوبا کے بارے میں بریکٹ میں طبل مراد لکھا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، صحابی کے تصریح کے خلاف ہے۔ صحابی تو شطرنج مراد لیں کوبا سے، لیکن تابعی اور بعد والے اسی تابعی کی تقلید کرتے ہوئے کوبا سے مراد ڈھول یا طبل لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والقوبت وقال کل مسکر حرام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے شراب اور جوا اور شطرنج اور ہر نساور چیز کو۔ معلوم ہوا کہ کوبا سے مراد شطرنج ہے، طبلہ ڈھول نہیں ہے۔ طبلہ ڈھول یہ تابعی کی تصریح ہے، لیکن صحابی کی تصریح، صحابی کی صراحت کوبا کے تعلق سے یہ شطرنج ہے، ڈھول باجا نہیں ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مرفوع حدیث منسوب کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مغنیات کی آواز سنا یعنی میوزک کی آواز کو سنا تو قیامت کے روز اس کے دونوں کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث مستدرک الحاکم میں، اسی طرح سے تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 77، احکام القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 525، المحلہ ابن حزم کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 57 وغیرہ کے اندر یہ ہے حدیث، لیکن اس حدیث کو موضوع من گھڑت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نمبر 4549، اسی طرح سے ضعیف جامع الصغیر کے اندر 5410 پر حدیث نمبر ہے، علل متناہیہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 786، المنتخب من العلل للخلال کے اندر 84 پر ہے، اسی طرح سے علل و معرفت الرجال کے اندر صفحہ نمبر 143 ہے۔ اس کے اندر اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ میوزک سننے والے کے کان میں قیامت کے دن شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ بات باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہاں اتنی بات صحیح ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7042 میں ایک ٹکڑا ہے، لمبی حدیث میں ہے، ایک ٹکڑا اس میں ہے کہ جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سنے، یعنی جو آدمی دوسروں کی بات چوری چھپے کان لگا کر سننے کی کوشش کرے یا سنے جس کو وہ آدمی پسند نہیں کرتا ہے، یعنی دوسرا آدمی پسند نہیں کرتا ہے کہ میری بات کوئی چوری چھپے سنے کان لگا کر، تو ایسا شخص جو چوری چھپے کسی کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے یا سنتا ہے، تو
تو ایسے شخص کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اور یہ حدیث بلوغ المرام کے اندر بھی حدیث نمبر 1304 میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی قوم کی بات سننے کی کوشش کرے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے دونوں کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، یعنی سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. معلوم ہوا کہ کوئی چوری چھپے کسی کی بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے ایسا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ چوری چھپے ایک دوسرے کی بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ شکایت تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ہمارے بارے میں کوئی الٹا سیدھی بات تو نہیں کر رہا ہے. تو چوری چھپی بات سننے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ سامنے والا اس کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی میری بات کو سنے. تو ایسا شخص سننے والا کے بارے میں ہے یہ حدیث کہ قیامت کے دن ایسے آدمی کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. اب اس میں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں یہ ہے. لیکن میوزک گانا سننے والوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا قیامت کے دن، یہ بات جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سند صحیح ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا گانے والی باندیوں کی خرید و فروخت نہ کرو اور انہیں گانے بجانے کی تعلیم نہ دو، نہ دلواؤ، اور ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں اور ان کی قیمت میں کمائی کھانا حرام ہے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 22,280 ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سند صحیح یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کی سند کے اندر علت خامی یہ ہے کہ اس کی سند میں راوی عبید اللہ ابن زہر اور علی ابن یزید دونوں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ویک ہیں، معتبر کے لائق نہیں ہیں، جس کی بنا پر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سندن ضعیف ٹھہرتی ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بازار گیا تو ان کا گزر ایک چھوٹی لڑکی کے پاس سے ہوا جو گانا گا رہی تھی. آپ نے کہا شیطان اگر کسی کو گمراہ کرنے چھوڑتا تو اس لڑکی کو چھوڑ دیتا. یہ حدیث ابن ابی دنیا کی ذم الملاحی کے اندر 43 نمبر پر ہے، اور اسی طرح سے امام بہقی کی شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 5102 میں ہے. اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے، جبکہ میری تحقیق میں اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس کی سند بھی مسکوک ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ ابن صالح ابن محمد ابن مسلم پر ابن حجر اسقلانی نے کہا صدوق ہے لیکن کثیر الغلط، یہ زیادہ تر غلطیاں کرتا ہے. حافظ ذہبی نے اس کو فی لعین قرار دیا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے سخت جرح کی ہے اس کے اوپر، لہذا اس پر بھی 100% یقین نہیں کر سکتے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے با سند صحیح ثابت ہے، بلکہ یہ بھی شک کے دائرے میں روایت موجود ہے، جیسا کہ محدثین نے اس بارے میں خلاصہ کیا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک لمبی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں اس امت کے کچھ لوگ بندروں اور خنزیروں یعنی سوروں کی صورت میں تبدیل کیے جائیں گے، بدل دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ اس بات کی گواہی نہ دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ
وہ تو اس سے بھی بڑھ کر روزے رکھیں گے، حج کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ عرض کیا گیا پھر کس سبب، کس وجہ سے یہ عجاب ہوگا؟ فرمایا راگ بازوں اور گانے والی عورتوں کا، یعنی راگ بازوں اور گانے والیوں کو وہ اختیار کر لیں گے۔ اس کے سبب، اس کی وجہ سے ان کے شکل و صورت کو تبدیل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا بندروں اور خنزیروں میں۔ یہ روایت التذکرہ قرطبی کے اندر حدیث نمبر 645، اتحاف الخیرہ المہرہ للبوصری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 92، اور ابن ابی دنیا کی ذم الملاحی کے اندر صفحہ نمبر 29 اور 30 حدیث نمبر 8 میں اس بارے میں محقق نے ذم الملاحی کے اندر خود خلاصہ کیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، یہ مرسل ہے حسن بصری سے، اور سند میں سلیمان ابن سالم مجہول الحال راوی ہے۔ اسی طرح سے ایک رجل مبہم نام کا راوی ہے، یہ بھی مجہول ہے، اور ابو نعیم فی حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 میں ہے، یہ بھی مرسل ہے حسان سے، کہ حسان نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں سلیمان ابن سالم راوی بھی مجہول ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں معلوم نہیں یہ کون ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام حزم لکھتے ہیں المحلہ کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 58 میں کہ رجل لم یسم ولم یدر من ہو، کہ رجل نام کا شخص کون ہے، نہ اس کا نام معلوم ہے نہ اس کے بارے میں معلوم ہے، یعنی یہ مجہول الحال ہے۔ اس بنا پر اس کی سند اصولی طور سے ضعیف ٹھہرتی ہے۔ اور ذم الملاحی کے اندر ابن ابی دنیا میں حدیث نمبر 9 میں تابعی عبد الرحمن ابن ثابتہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے، اس میں المعازف والدفوف وغیرہ کے سننے سے ان کی شکل کو، صورت کو بدل دیا جائے گا، خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہ بات کہی ہے، جبکہ اس کی سند بھی مرسل ہے، معزل ہے، اس وجہ سے اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ عبد الرحمن ابن ثابتہ یہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ سند منقطع ہے، مرسل ہے، اس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث مسند ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 164 میں موجود ہے، لیکن اس کی بھی سند ضعیف ہے۔ اس کی سند میں لیث ابن ابی سلیم راوی مضطرب الحدیث ہے، ضعیف ہے، مدلس ہے، اس کے اوپر جرح مفسر ہے، اس لیے یہ حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ اسی متن سے اس کتاب کے آگے، یعنی ذم الملاحی کتاب کے آگے، اسی میں حدیث نمبر 12 دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر صالح ابن خالد سے یہ روایت ہے، اس کی سند کو بھی اسناد ضعیف جدہ قرار دیا گیا ہے، خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے جو کہ مرسل ہے، اس میں بھی وہی متن ہے کہ ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کے شکل میں چینج کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا، اسی وجہ سے کہ وہ دف موسیقی کے باجے گاجے سنیں گے اور گانا گانے والی عورتوں کو اختیار کریں گے۔ اس کی بنا پر یہ حدیث مسند احمد میں حدیث نمبر 22,231 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں محقق شعیب ارناؤت نے خود لکھا ہے کہ یہ 3 سند سے آئی ہوئی حدیث ہے، لیکن تینوں ضعیف ہے، مرسل، معزل وغیرہ ہونے کی وجہ سے اس کی تینوں سندیں ضعیف ہے۔ ایک تو ابراہیم نخعی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت بیان کر رہے ہیں، تو وہ بھی سند منقطع مرسل ہونے کی بنا پر ضعیف ہے۔ اسی طرح سے عاصم ابن عمر یہ ضعیف راوی ہیں، بلکہ عاصم کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے مجہول الحال قرار دیا ہے انوار صحیفہ کے اندر صفحہ نمبر 425 میں، اور التحریر کے اندر
5193 میں دیکھ سکتے ہیں. تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 323 میں دیکھ سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ میوزک کی وجہ سے گانا باجا کی وجہ سے جو شکلوں کو چینج کرنے کی بات کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے گا, چینج کر دیا جائے گا, بندر اور سور کے شکل بنا دیا جائے گا, تو یہ بات سند صحیح ثابت نہیں ہے. باقی جو صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں ہم دوسری ویڈیو کے اندر پوری تحقیق رکھیں گے کہ اس کی سند میں کیا کمی ہے, کیا خامی ہے. کچھ لوگوں نے اس کی سند کو منقطع قرار دیا ہے کہ سند متصل نہیں ہے, لیکن بہرحال اس پر بھی کلام ہے. ہم اس کے بارے میں دوسری ویڈیو کے اندر مکمل طور پر چھان بین کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ خلاصہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بے حیائی کے, فحش کے اور جھوٹ پر مبنی, کفریہ اور شرکیاں پر مبنی گانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.